अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से हम मिनहाज दावत के प्रोग्राम दरस इरफ़ानुल कुरान की नशिस्त में हाज़िर हैं। माह मीलाद की आमद हो चुकी है। मैं एक मरतबा फिर अपने जुमला सुनने वालों को और देखने वालों को समीम कल्ब से आका की विलादत बासआदत की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि बारी ताला इस माह मुबारक को हमारे लिए बाइस बरकत बनाए और आका के मिलाद पाक पर दिल खोल कर खुशियों का इजहार करके हमें अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। पिछली नशिस्त में हमने जिस मज़मून का आगाज़ किया था कि ये जो बहुत सारे लोगों के ज़हनों में इस तरह के शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं कि आका के मिलाद पाक पर इतनी खुशी क्यों की जाती है, इसकी शरई हैसियत क्या है। आका के मिलाद पर ये जो लाइटिंग की जाती है, झंडियाँ लगाई जाती हैं, फिर घर घर महाफ़िल नात शुरू हो जाती हैं, महाफ़िल मिलाद का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, आका की नातें पढ़ी जा रही होती हैं, फिर मिलाद के जुलूस निकाले जा रहे होते हैं और फिर बिलखुसूस 12 रबीउल अव्वल के दिन तो एक जश्न का समा होता है। तो जहाँ अहले मोहब्बत ये सब कुछ करते हैं, वहाँ बहुत से लोगों के जहनों में ये सवालात भी पैदा होते हैं कि हम जो कुछ आका के मिलाद पाक की खुशी में करते हैं तो इसका शरई जवाज़ क्या है। पिछली नशिस्त में मैंने सूरह यूनुस की इस आयत करीमा के अंदर तो आयत नंबर 58 इसकी रोशनी में इस सवाल पर थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश की थी और उसको मैं जस्ट चंद जुमलों के अंदर समेट कर फिर हम इस बात को मज़ीद आगे लेके चलेंगे कि अगर कोई ये पूछे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक पर खुशी क्यों करते हैं, तो इसका जवाब बड़ा सादा सा है कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पर खुशी इसलिए करते हैं कि मिलाद पर खुशी करने का हुक्म खुद खुदा ने दिया है। कोई पूछे कि वो हुक्म कहाँ दिया है, तो वो सूरह यूनुस, इसको अपने जहनों में हमेशा के लिए मुस्तकिल तौर पर मुर्तसिम कर लें कि सूरह यूनुस जो कुरान पाक की 10वीं सूरत है, उसकी आयत नंबर 58 है, जिसमें बारी ताला ने अपने महबूब के मिलाद पर खुशी करने का हुक्म दिया है। और इसकी बहुत सारी जिहतों पर मैं पिछली नशिस्त में बात कर चुका हूँ कि बारी ताला ने इरशाद ये फरमाया कि कुल, ए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा आप अपनी मीठी मीठी ज़ुबान से फरमा दीजिए, ऐलान कर दीजिए, बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही, कि ये जो इन पर अल्लाह का फ़ज़्ल और उसकी रहमत हुई है, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, पस इन्हें चाहिए कि इस फ़ज़्ल और रहमत के मिलने पर दिल खोल कर खुशियाँ मनाएं। और जिस बात पर मैंने एंड किया था वो मैंने एक बात उसूली तौर पर आपको बताई थी कि मुफ़स्सिरीन के नज़दीक इस बात पर इजमा है, ये एक उसूली बात है कि कुरान पाक के अंदर जब भी फ़ज़्ल और रहमत का ज़िक्र इकट्ठा आ जाएगा तो उसका अर्जा तरीन माना और उसकी पहली मुराद खुद ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी। इस आयत करीमा में बारी ताला ने अपने फ़ज़्ल का ज़िक्र भी किया, अपनी रहमत का ज़िक्र भी किया और फिर फ़ज़्ल और रहमत का इकट्ठा ज़िक्र है। तो उस उसूल के मुताबिक फ़ज़्ल और रहमत से मुराद ख़ुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूँकि ज़ात मुबारक है, तो बारी ताला दर हकीकत फरमा ये रहे हैं कि महबूब इन्हें बता दो कि ये जो आपके वजूद मसूद की शक्ल में, आपकी विलादत बासआदत की शक्ल में इन पर अल्लाह का फ़ज़्ल और उसकी रहमत हुई है, बस इन्हें चाहिए कि इस नेमत के मिलने पर दिल खोल कर खुशियाँ मनाया करें। यहाँ तक बात हमने पिछली नशिस्त में मुकम्मल की थी। आज नाज़रीन मुकर्रम इससे आगे मैं मज़ीद इसी बात की तरफ आपको मुतवज्जे करना चाह रहा हूँ कि आप गौर करें कि बारी ताला ने इस मकाम पर फ़ज़्ल का ज़िक्र भी किया, रहमत का ज़िक्र भी किया, फिर इकट्ठा ज़िक्र किया और उससे मुराद आका की ज़ात मुबारक है। अब अगर ये फ़ज़्ल और रहमत से मुराद कोई अलग अलग दो चीज़ें होती तो आप इस आयत करीमा के कलिमात पर गौर करें। आगे बारी ताला ने फरमाया फ़बिज़ालिका, ज़ालिका इसमें इशारा वाहिद के लिए है, हालांकि पीछे फ़ज़्ल और रहमत ज़िक्र दो चीज़ों का हो रहा है।
تو عربی گرامر تو تقاضا یہ کرتی تھی کہ جب پیچھے دو چیزوں کا ذکر ہے تو آگے اس میں اشارہ بھی تثنیہ والا ہونا چاہیے تھا، مگر باری تعالیٰ نے اس مقام پر دو کا ذکر کر کے اشارہ واحد والا استعمال کیا، تو معاذ اللہ کیا قرآن پاک میں کوئی غلطی رہ گئی ہے؟ ایسا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کوئی قرآن میں غلطی اور نقص مانے تو اس کا تو ایمان ہی چلا جائے گا، تو غلطی تو ہو نہیں سکتی۔ تو پھر واحد کی ضمیر باری تعالیٰ نے اور واحد کا اسم اشارہ کیوں استعمال کیا؟ در حقیقت باری تعالیٰ واحد کا اسم اشارہ استعمال کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، جس فضل اور رحمت پر تمہیں خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہوں اس کو کہیں الگ الگ تلاش نہ کرتے پھرنا، بلکہ اس فضل اور رحمت کو میں نے ایک ہی ذات اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیا ہے۔ فضل سے مراد بھی خود ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رحمت سے مراد بھی خود ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس میں اشارہ واحد کا اس بات کی طرف ہماری توجہ کو مرکوز کروا رہا ہے کہ بھئی اس فضل اور رحمت کو کہیں الگ الگ تلاش نہ کرتے پھرنا، بلکہ جس فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس فضل اور رحمت سے مراد ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن پاک کے مختلف مقامات ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے محبوب کو فضل بھی قرار دیا ہے اور اپنے محبوب کی ذات اقدس کو رحمت بھی قرار دیا ہے۔ جیسے ایک مقام پر فرمایا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، فرمایا اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے اکثر شیطان کے پیروکار بن چکے ہوتے۔ اب یہ جو فرمایا کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو اس آیت کریمہ کی تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ جس فضل اور رحمت کی وجہ سے شیطان کی اتباع سے لوگ بچ گئے، اس فضل اور رحمت سے مراد خود ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا تشریف لے آئے، آقا نے ہمیں ہدایت کی طرف راستہ دکھایا، آقا نے رہنمائی عطا کی، اور آقا کی رہنمائی کی وجہ سے ہم شیطان کی اتباع سے بچے اور صراط مستقیم پر چلنے کے قابل ہو گئے۔ تو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہاں پر فضل اور رحمت سے تعبیر کیا۔ اسی طرح وہ معروف آیت کریمہ ہے سورہ انبیاء کی، جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا محبوب مکرم ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت کریمہ کے کلمات پر غور کریں تو باری تعالیٰ نے انداز بڑا خاص رکھا ہے۔ براہ راست یوں نہیں فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنایا، نہیں، بلکہ اس آیت کریمہ پر یہ جو سورہ انبیاء کے کلمات ہیں اگر آپ غور کریں تو باری تعالیٰ نے یہاں نفی اور اس بات والا ضابطہ رکھا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا، یہ ما نافیہ ہے، باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سوائے اس کے کہ سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ حالانکہ قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن اپنی بات کو لمبا نہیں کرتا، بلکہ قرآن کم سے کم لفظوں میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ قیامت تک آنے والے احوال پر قرآن نے ہدایت فراہم کرنی ہے۔ اب سادہ لفظوں میں بھی یوں کہا جا سکتا تھا کہ باری تعالیٰ سمپلی فرما دیتے ارسلناک رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا، نہیں، پہلے نفی کی، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، اور پھر فرمایا الا رحمۃ للعالمین، ہاں اگر بھیجا ہے تو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن جب کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے تو پہلے ہر چیز کی نفی کرتا ہے، اور پھر جس کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہو اس کا اس بات لایا جاتا ہے۔ جیسے باری تعالیٰ نے اپنی توحید کی بات کرنا چاہی تو سادہ یوں نہیں فرمایا کہ میں معبود ہوں میری عبادت کرو، نہیں، بلکہ فرمایا لا الہ، عبادت کے لائق ہے ہی کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں ہے۔ جب ہر معبود باطل کی نفی ہو گئی تو پھر آگے فرمایا الا اللہ، ہاں اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو پہلے ہر طرف سے توجہ کو کاٹا جاتا ہے، پھر ایک شے پر اس کو مرکوز کیا جاتا ہے۔ سمپلی اسی طرح باری تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا
الا رحمت للعالمین، سوائے اس کے کہ سراپا رحمت بنا کر، جس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو ہر حال میں رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کو جس پہلو سے دیکھا جائے، جس اینگل سے دیکھا جائے، جس زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے، ہم نے آپ کو ہر پہلو کے اعتبار سے سراپا رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کائنات کی مختلف چیزوں پر کبھی غور کریں، کوئی چیز اگر کسی وقت رحمت ہے تو وہی چیز کسی وقت زحمت بھی بن جاتی۔ پانی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، لیکن وہی پانی اگر سیلاب بن کر آ جائے تو رحمت کی بجائے زحمت بن جائے گی۔ ہوا اللہ کی ایک رحمت ہے، اور وہی ہوا اگر آندھی اور طوفان بن کر آ جائے تو وہ رحمت کی بجائے زحمت بن جائے گی۔ اسی طرح الغرض ہر شے پر آپ غور کرتے جا لیں، اگر ایک وقت میں وہ رحمت ہے تو وہی کسی لمحے زحمت بھی بن جاتی ہے۔ مگر قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان پر کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو ایسا سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کے وجود مسعود کو جب جس لمحے، جس پہلو، جس زاویہ نگاہ سے بھی دیکھیں، اللہ نے آپ کو بس رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اپنے محبوب کو باری تعالیٰ نے فضل بھی قرار دیا ہے، اب رحمت بھی قرار دیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ باری تعالیٰ نے یہاں واحد کا اسم اشارہ استعمال کر کے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ لوگوں جس فضل اور رحمت کے ملنے پر تمہیں خوشیاں منانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس فضل اور رحمت کو کہیں الگ الگ تلاش نہ کرتے پھرنا، بلکہ اس فضل اور رحمت سے مراد ایک ہی ہستی ہے، اور اس ہستی کا نام ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا باری تعالیٰ نے بڑے زوردار طریقے سے اپنے محبوب کی ذات اقدس کی طرف متوجہ کیا، جس سے میں پھر یہی بات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے جس فضل اور رحمت پر خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے، اس سے مراد کوئی اور ذات نہیں بلکہ اس سے مراد خود ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے باری تعالیٰ ہمیں حکم یہ دے رہے ہیں کہ محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو کہ یہ جو آپ کی ولادت باسعادت کی شکل میں اور آپ کے وجود مسعود کی شکل میں ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے، فَبِذَالِکَ، پس اس فضل اور رحمت پر یہ جو آپ کے وجود مسعود کی شکل میں ان کو ملا ہے، انہیں چاہیے فَلْيَفْرَحُوا کہ دل کھول کر خوشیاں منائیں۔ تو یہ وہ پہلا سوال ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ ہم آقا کے میلاد پاک پر خوشی کیوں کرتے ہیں، تو بھئی خوشی اس لیے کرتے ہیں کہ آقا کی آمد پر خوشیاں کرنے کا حکم خود خدا نے دیا ہے، تو ہم خدا کا حکم سمجھتے ہوئے اور اسے عبادت جانتے ہوئے، کیونکہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہی عبادت ہے، تو اسے عبادت سمجھتے ہوئے آقا کے میلاد پر دل کھول کر خوشیاں کرتے ہیں، تاکہ اس عبادت کو بجا لا کر ہم اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ناظرین مکرم ایک خاص بات جو اس آیت کریمہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے آگے لفظ بڑا خاص استعمال کیا ہے، فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا محبوب انہیں بتا دو کہ انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر دل کھول کر خوشیاں منائیں۔ فرحت کا معنی ہوتا ہے خوشی۔ اس مقام پر باری تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ فَبِذَالِکَ فَلْيَعْبُدُوا، کہ انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر اللہ کی عبادت کیا کرے۔ یہ نہیں فرمایا فَبِذَالِکَ فَلْيَسْجُدُوا، انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر سجدے کیا کرے۔ نہیں فرمایا فَبِذَالِکَ فَلْيُنْفِقُوا، انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر خرچ کیا کریں، صدقہ و خیرات کیا کریں، بلکہ خاص کلمہ جو استعمال کیا فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، محبوب انہیں بتا دو کہ انہیں چاہیے کہ آپ کے وجود مسعود کی شکل میں جو ان پر اللہ کا فضل اور رحمت ہوئی ہے، پس اس نعمت کے ملنے پر انہیں چاہیے کہ دل کھول کر خوشیاں منایا کریں۔ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منایا کریں۔ فرحت کا معنی ہوتا ہے خوشی۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ باری تعالیٰ نے یہاں خوشی کرنے کا حکم دیا ہے تو کیا باقی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ یہاں پر عبادت نہیں کرنی چاہیے، نوافل نہیں پڑھنے چاہیے، کوئی اور صدقہ و خیرات نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، باری تعالیٰ نے فَلْيَفْرَحُوا کے کلمات فرما کر باقی چیزوں سے روکا نہیں ہے، بلکہ منشا الہی یہ ہے، باری تعالیٰ فَلْيَفْرَحُوا کے کلمات فرما کر در حقیقت ہمیں پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، ہاں میرے محبوب کی ولادت باسعادت کا مہینہ آئے، 12 ربیع الاول کا دن آئے، تو تم میری عبادت بجا لا کر بھی میری اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اس نعمت پر میری بارگاہ میں
سجدہ شکر بجا لا کر بھی اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کی کوشش کرو، تم صدقہ خیرات کر کے بھی اس نعمت پر شکرانہ ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ فرمائے یہ سب بجا کرنا قبول ہوگا، مگر میرا دل ٹھنڈا تب ہوگا کہ میرے محبوب کی ولادت کا دن آئے تو تمہارے دل خوشی سے پھولے نہیں سمانے چاہیے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہونی چاہیے، مرجائے ہوئے چہرے بھی کھل اٹھنے چاہیے، غم زدہ چہروں پر بھی ایک خوشیوں کی بہار آ جائے۔ یہ در حقیقت فل یفرحو کا تقاضا ہے کہ باری تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کی آمد کا دن آئے، بس ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آئیں۔ تو باری تعالیٰ نے فل یفرحو کے کلمات استعمال کر کے در حقیقت اپنے محبوب کی آمد پر خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے۔ اور ناظرین مکرم، میں یہیں رک کر ایک اور جملہ معترضہ کے طور پر ایک بہت بڑے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ ان ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو میں اس کو آگے ڈسکس کریں گے۔ یہ جو بہت سارے ذہنوں کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور لوگ اس طرح سے سوال کرتے اور پوچھتے ہیں کہ ہم آقا کے میلاد پر جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں، آقا کے میلاد پر لائٹنگ کیوں کی جاتی ہے، اتنی کثرت سے محافل نعت کیوں ہوتی ہیں، اتنی کثرت سے آقا کے میلاد کے جلسے کیوں ہوتے ہیں، میلاد کے جلوس کیوں نکالے جاتے ہیں، لنگر کیوں بانٹے جاتے ہیں، ایک جشن کا سما کیوں بنایا جاتا ہے۔ یہ جو کیوں والے جتنے سوالات ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے رک کر فل یفرحو کے کلمات پر غور کریں تو باری تعالیٰ نے اس ایک لفظ کے اندر ان سارے سوالوں کا جواب دے دیا۔ اور ناظرین مکرم، وہ جواب اس طرح ہے کہ دیکھیے، باری تعالیٰ نے یہ حکم تو دیا کہ فل یفرحو، محبوب نے بتا دو کہ اس نعمت کے ملنے پر یہ دل کھول کر خوشیاں منایا کریں، مگر آگے یہ بات کوئی نہیں لکھی، یہ بات کہیں نہیں بتائی کہ خوشی منانی کیسے ہے۔ اگر باری تعالیٰ اس مقام پر خوشی کرنے کا کوئی اسپیسیفک طریقہ بھی بتا دیتے، کوئی خاص ایک طریقہ بھی مینشن کر دیتے تو ہمیں سمجھ آ جاتی کہ اسی طریقے سے خوشی منانی ہے، ہم کوئی اور طریقہ اڈاپٹ نہ کرتے۔ باری تعالیٰ نے خوشیاں کرنے کا حکم تو دیا مگر خوشی کرنے کا طریقہ آگے کوئی نہیں بتایا، جس کا مطلب در حقیقت یہ ہے کہ فل یفرحو کے حکم کو مطلق رکھ کر اس پر کوئی کنڈیشن، کوئی شرط، کوئی قدغن، کوئی پابندی نہ لگا کر در حقیقت باری تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں تمہارے ہاں خوشی کرنے کا جو بھی جائز طریقہ ہو سکتا ہے، بس ایک بات کو ملحوظ خاطر رکھنا کہ خوشی کرنے کا وہ طریقہ حرام کے زمرے میں نہ آئے، شریعت اس سے منع نہ کرتی ہو، وہ ناجائز نہ ہو، بس اس ایک بات کو مد نظر رکھنا۔ فرمایا اس سے ہٹ کر تمہارے ہاں تمہارے رسم و رواج کے مطابق خوشی کرنے کا جو بھی جائز طریقہ ہوتا ہے، ہر اس طریقے سے تمہیں میرے محبوب کے میلاد پر خوشیاں منانے کی اجازت ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ فل یفرحو کے ذریعے باری تعالیٰ گویا یہ دروازہ کھول رہے ہیں، یہ ہمیں اجازت دے رہے ہیں کہ بھئی ہاں، اگر کسی شخص کا دل میرے محبوب کی آمد پر نوافل پڑھ کے خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ نوافل پڑھ لیا کرے، کسی کا دل سجدہ شکر بجا لا کے خوش ہوتا ہے تو وہ شکرانے کے سجدے کر لیا کرے، کسی کا دل صدقہ و خیرات کر کے خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ صدقہ و خیرات کر لیا کرے، کسی کا دل سیرت کا جلسہ کر کے خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ سیرت کا جلسہ کر لیا کرے، کسی کا دل جھنڈیاں لگا کے خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ جھنڈیاں لگا لیا کرے، کسی کا دل لائٹنگ اور چراغاں کر کے خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ لائٹنگ کر لے، وہ چراغاں کر لے، کسی کا دل مٹھائیاں بانٹ کر خوش ہوتا ہے تو وہ آقا کے میلاد پر مٹھائیاں بانٹ لے، کسی کا دل میلاد کا جلوس نکال کر خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ میلاد کا جلوس نکال لے، کسی کا دل آقا کی نعتیں پڑھ کر خوش ہوتا ہے تو بھئی وہ آقا کی نعتیں پڑھ لے، کسی کا دل آقا کے میلاد کے جلوس میں اونٹوں اور گھوڑوں کے رقص کروا کے خوش ہوتا ہے تو بابا شریعت تو اس سے بھی منع نہیں کرتی۔ ہمارے بیٹوں کی شادیاں ہوں، خوشی کا موقع آ جائے، وہاں پر ہم اونٹوں کے گھوڑوں کے رقص کروائیں، وہاں کوئی شریعت ہمیں یاد نہ آئے، اور آقا کے میلاد کی خوشی آ جائے تو دل فتوے ڈھونڈتا پھرے، تو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں خرابی کہیں اور تو نہیں ہے۔ فتوے وہی دل تلاش کرتا ہے جو دل کملی والے آقا کی محبت اور عشق سے خالی ہوتے ہیں۔ اگر دل میں کملی والے آقا کی محبت ہو، عشق ہو، تو عشق تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ یار کی آمد پر خوشی منانی کیسے ہے۔ تو گویا فل یفرحو کے کلمات در حقیقت اس بات کا جواز فراہم کر رہے ہیں کہ خوشی منانے کا جو بھی جائز طریقہ ہو سکتا ہے،
حرام نہیں ہونا چاہیے، ناجائز نہیں ہونا چاہیے، شریعتوں سے منع نہ کرتی ہو، باقی ہر طریقے کے ساتھ آقا کے میلاد پاک پر خوشی کرنے کی اجازت فل یفرحوا کے کلمات کے ذریعے اللہ نے عطا کر دی ہے۔ اور رہی صحیح کسر باری تعالیٰ نے اگلے کلمات ہوا خیر مما یجمعون کے اندر نکال دی۔ فرمایا میرے محبوب کی آمد پر خوشیاں منا کر، لائٹنگ کر کے، چراغاں کر کے، نعتیں پڑھ کے، میلاد کا جلسہ کر کے، جلوس نکال کے، کہیں یہ نہ سوچنے بیٹھ جانا کہ معلوم نہیں ہے اس پر کوئی اجر بھی ملے گا یا نہیں، یہ اللہ کے ہاں عبادت بھی ٹھہرے گا یا نہیں، بلکہ باری تعالیٰ نے آگے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، سن لو میرے محبوب کے وجود مسعود کی شکل میں ملنے والے اس فضل اور رحمت پر خوشی کرنا، فرمایا یہ ہر اس عمل سے بہتر ہے جو تم اپنے لیے جمع کرتے ہو۔ اب انسان اپنے لیے کیا جمع کرتا ہے؟ اگر دنیا کو دیکھیں تو انسان مال و دولت جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہوا خیر مما یجمعون کے کلمات بتا رہے ہیں کہ آقا کی ولادت باسعادت کا مہینہ آ جائے تو بجائے اس کے کہ مال و دولت کو جمع کیا جائے، بہتر ہے کہ آقا کے میلاد کی خوشی میں اسے خرچ کر دیا جائے۔ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں تو انسان اپنے لیے نیک اعمال جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہوا خیر مما یجمعون کے کلمات بتا رہے ہیں، اور باری تعالیٰ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ دنیا کی ہر نیکی ایک طرف جو تم اپنے لیے جمع کرتی ہو، مگر لوگوں سن لو میرے محبوب کے میلاد پر خوشی کرنا یہ دنیا کی ہر نیکی سے بڑھ کر ہے، اور ہماری باقی سب نیکیاں ایک طرف، مگر میرے محبوب کے میلاد پر خوشی کرنا یہ ایک طرف۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ عمل اگر کافر بھی کرے تو وہ بھی اجر سے محروم نہیں رہتا۔ حالانکہ آپ کوئی اور نیکی کریں تو یہ طے شدہ اصول ہے کہ قیامت والے دن مرنے کے بعد اس نیکی پر اجر صرف اہل ایمان کو ملے گا، کافر لوگوں کو اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ مگر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک پر خوشی کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کافر بھی آقا کی ولادت پر خوشی کرے تو وہ بھی اجر سے محروم نہیں رہے گا۔ احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، معروف واقعہ ہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو آپ کی ولادت سے قبل اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، تو آپ کے چچا ابو لہب جنہوں نے مرتے دم تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور اس وقت تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ میرا بھتیجا جو پیدا ہو رہا ہے یہ نبی ہوگا، یہ نبوت کا اعلان کرے گا، اس نے نبی سمجھ کر نہیں، امتی ہو کر نہیں، فقط اپنا بھتیجا سمجھ کر کہ اللہ نے میرے بھائی کے گھر بیٹا عطا کیا ہے، تو اپنی ایک لونڈی کو جس کا نام سویبہ آتا ہے کتابوں کے اندر، ان کو بھیجا کہ جاؤ میری بھاوج کی خدمت کرو اور جو نعمت اللہ دے پھر آ کر مجھے بتانا۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو وہ سویبہ بھاگتی ہوئی گئی اور جا کر ابو لہب کو بتانے لگی کہ ابو لہب تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے بھتیجا عطا کیا ہے۔ تو ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں اس سویبہ کو آزاد کیا اور 2 انگلیوں کا اشارہ کیا کہ سویبہ جا، اس نعمت کے ملنے پر، یہ جو میرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تمہیں اس خوشی میں آزاد کرتا ہوں۔ اب یہ جو ابو لہب نے خوشی منائی اور مرتے دم پر تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا، حالت کفر میں اس دنیا سے گیا، مرنے کے بعد کسی کو خواب میں ملا، اس نے پوچھا ابو لہب سناؤ ساری زندگی کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، کس حال میں ہو؟ تو ابو لہب بتاتا ہے کہ جہنم کے عذاب میں جل رہا ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، تو فرمایا اس پیر کے دن باری تعالیٰ میرے عذاب میں تخفیف بھی کر دیتے ہیں، اور میری ان انگلیوں سے، جن انگلیوں سے میں نے سویبہ کو اشارہ کر کے آزاد کیا تھا، میٹھے پانی کا ایک چشمہ سا جاری ہو جاتا ہے جس سے میں پیتا ہوں اور اس سے میری پیاس بھی ختم ہوتی ہے اور اس دن میرے عذاب میں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے۔ تو ناظرین مکرم ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر کوئی کافر کملی والے آقا کے میلاد کی خوشی کرے، نبی سمجھ کر نہیں، امتی ہو کر نہیں، صرف بھتیجا سمجھ کر خوشی کرے تو وہ اجر سے محروم نہیں رہتا، تو جب ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا و مولا مان کر، اپنا نبی اور رسول مان کر اور ان کے امتی ہوتے ہوئے آقا کی آمد پر خوشی منائیں گے تو ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں اللہ کی بارگاہ سے کتنا بڑا اجر ملے گا۔ تو گویا یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کے میلاد پاک پر خوشی کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ عمل اگر کافر بھی کرے
تو اس کافر کو بھی باری تعالیٰ اجر سے محروم نہیں رکھتا۔ تو جب ہم مومن ہو کر آقا کے غلام ہو کر ان کے میلاد کی خوشیاں کریں گے تو بندہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنے فضل اور کرم کے کتنے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی سنوارے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو بھی بہتر کر دے گا۔ دنیا میں بھی اس کو کامیابی میسر آئے گی اور آخرت میں بھی کامیابی اسی شخص کے قدم چومے گی۔ اور اسی آیت کریمہ پر اگر غور کریں تو باری تعالیٰ نے یہ ساری باتیں جو کی ہیں اس میں کئی تاکیدات ہیں۔ اب اس تفصیل میں تو میں نہیں جاتا، اگر ان ڈیٹیل کبھی اس آیت کریمہ کی شرح کو پڑھنی ہو تو مفسرین نے تو لکھی ہی ہے، مگر وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، آپ نے میلاد النبی پر ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور 14 صدیوں کے اندر شاید اس سبجیکٹ پر اس سے بڑی ضخیم کتاب آپ کو اور کوئی نہ ملے۔ اور اس کتاب کے اندر آپ نے ایک پورا باب باندھا ہے جس باب کے اندر صرف اسی آیت کریمہ کی شرح کی ہے۔ اب صرف انہی مضامین کو بیان کرنے کے لیے کئی نشستیں درکار ہیں، تو کم و بیش بھی اس آیت کریمہ کے اندر 11 تاکیدات ہیں۔ لفظ کل کے اندر ایک خود تاکید ہے، کیونکہ یہ قرآن کلام ربانی ہے، تو قرآن کی آیت ہونے کی وجہ سے یہ حکم خدا ہے، مگر لفظ کل بتا رہا ہے کہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اس کے محبوب کا حکم بھی ہے، تو دوہری تاکید اس کے اندر آ گئی۔ پھر بفضل اللہ، یہ جار اور مجرور با کا آ جانا یہ الگ ایک تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ پھر وبرحمتہ، آگے پھر جار اور مجرور وہ اگلی تاکید بن جاتی ہے۔ پھر فبذالک، فا یہ حرف تاکید ہے، پھر آگے با کا لفظ آتا ہے وہ تاکید کے لیے ہے، پھر ذالک اس میں اشارہ یہ الگ تاکید پیدا کر رہا ہے اور متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ فضل اور رحمت جو میرے محبوب کی ولادت باسعادت کی شکل میں تمہیں ملا ہے۔ پھر فلیفرحوا میں دیکھیں تو فا تاکید کے لیے ہے، لام تاکید کے لیے ہے، یفرحوا یہ امر کا صیغہ پھر تاکید کے لیے ہے، اور ہوا یہ پھر آگے ایک تاکید پیدا کر رہا ہے اور اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ یہ جو تمہارا خوشی منانے کا عمل ہے اور خیر مما یجمعون ہر عمل سے بہتر ہونا، یہ ایک الگ تاکید پیدا کر رہا ہے۔ تو کئی تاکیدات کے ساتھ گویا باری تعالیٰ اس مقام پر حکم دے رہے ہیں کہ لوگو میرے محبوب کی ولادت باسعادت کی شکل میں یہ جو تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے، تمہیں چاہیے کہ دل کھول کر اس نعمت کے ملنے پر خوشیاں منایا کرو۔ دیکھیے کسی کو ایک بار کہہ دینا بھی ایک بہت بڑی تاکید ہے، عقل مند کے لیے تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی ذات اگر فرما دے تو پھر اس کے آگے تو کوئی حیل و حجت کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور وہی خدا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، اگر 11 تاکیدات کے ساتھ خدا ایک ہی حکم دے تو ذرا چشم تصور میں لائیں وہ کتنا بد نصیب شخص ہوگا جو پھر بھی اس حکم کی نافرمانی کرے۔ تو گویا اللہ رب العزت کا اتنی تاکیدات کو وارد کر کے یہ اس حکم کی طرف متوجہ کرنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آقا کے میلاد پر خوشی منانا اللہ کے ہاں اس عمل کی اہمیت کیا ہے، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اگر ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے تو شاید ہم ساری زندگی ہی آقا کے میلاد کی خوشیاں مناتے رہیں۔ خدا کرے کہ ہمارے اوپر وہ دروازے کھلیں کہ ہمیں اس حقیقت کی خبر ملے کہ آقا کے میلاد پر خوشی کرنا یہ کتنا بڑا عمل ہے، اور پھر ہم آقا کے میلاد پر خوشیاں کر کے اپنی دنیا کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں اور اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ منہاج القرآن کے اندر اسی بات کی طرف ترغیب دی جاتی ہے، اور اس صدی کے اندر وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی جس طرح آپ نے امت کو میلاد منانے کی ترغیب دی ہے، اس صدی کے اندر وہ پھر اپنی مثال آپ ہے۔ مجھے معلوم ہے، اچھی طرح یاد ہے کہ اس میلاد پر بڑے بڑے بدعت اور اس کے حرام ہونے کے فتوے لگائے جاتے تھے، لوگ ڈرتے تھے میلاد منانے تھے، مگر حضور شیخ الاسلام اور منہاج القرآن کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر کرم ہوا کہ آج میلاد کا انکار کرنے والے بھی میلاد منانے کی بات کرتے، وہ بھی میلاد منا رہے ہیں۔ اور پھر بالخصوص منہاج القرآن کے مرکز پر جو لاہور میں ہے، جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نکلتا ہے میلاد کی خوشیاں شروع ہو جاتی ہیں، ہر طرف لائٹنگ ہوتی ہے، چراغاں ہوتا ہے، ہر روز آقا کے میلاد پاک کے جلوس نکلتے ہیں، پھر ضیافت میلاد کا اہتمام ہوتا ہے،
ڈیلی محفل ہوتی ہے جس میں نعتیں ہوتی ہیں، آقا کی عظمت کے گن گائے جاتے ہیں، مختصر بیان ہوتا ہے، لوگوں کی ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر جیسے جیسے 12 ربیع الاول کا دن قریب آتا جاتا ہے یہ سب خوشیاں اپنے جوبن اور عروج کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور پھر 12 ربیع الاول کی رات، جس رات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، کم و بیش پچھلی 4 دہائیوں سے مینار پاکستان کے سائے میں ایک عظیم الشان عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس کانفرنس کے پھر کیا کہنے کہ جس میں نہ صرف ملک پاکستان کے بلکہ دنیا کے طول و عرض سے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، پھر جامعۃ الازہر سے اور قاہرہ سے اور سعودی عرب سے، معلوم نہیں کہاں کہاں سے بڑے بڑے عظیم مشائخ اس میں شرکت کرتے ہیں، پھر خود حضور شیخ الاسلام اس کانفرنس کی صدارت فرماتے ہیں، اور کسی وجہ سے اگر آپ تشریف نہ لا سکیں تو دنیا کے جس کونے میں بھی آپ ہوں اس رات بار صورت لائیو آپ کا خطاب اس کانفرنس میں ہوتا ہے، اور پھر جب آقا کے میلاد پاک کی وہ خاص گھڑیاں آتی ہیں تو اس وقت جو وہاں پر ایک خوشیوں کا منظر دیکھنے والا ہوتا ہے کہ ہر طرف آتش بازی کا ایک سما ہوتا ہے، پھر غبارے فضا میں چھوڑے جا رہے ہوتے ہیں، کبوتروں کو آزاد کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک عجیب سما ہوتا ہے، اور پھر آقا کی ذات اقدس پر درود و سلام کے جو گجرے بھیجے جا رہے ہوتے ہیں، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے عرشی اور فرشی مل کر آج آقا کے میلاد کی دھوم منا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سال بھی 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب مینار پاکستان کے سائے میں وہ عظیم الشان عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس ہوگی۔ تمام احباب جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ اس عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں شریک کریں اور دیکھیں کہ آقا کے غلام کس طرح اپنے آقا کے میلاد کی خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور آقا کے میلاد پر خوشیاں کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں ان سب چیزوں کو سمجھ کر ان پر ایمان لاتے ہوئے آقا کے میلاد پاک کی خوشیاں کر کے اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔